अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मौजूद नाज़रीन, वेलकम करते हैं अपने चैनल इस्लामिक वाक़यात पर। बयान आपके लिए लेकर हाज़िर हैं हज़रत अल्लामा मौलाना कारी मोहम्मद हनीफ़ मुल्तानी साहब का। उन्वान है माह रमज़ानुल मुबारक का तीसरा जुम्मा मुबारक और माह रमज़ानुल मुबारक का तीसरा अशरा अशरा नजात। खूबसूरत अंदाज के साथ कारी साहब का बयान है। ले चलते हैं आपको बयान की जानिब। जिस कदरदानी की जा सके वो कर लें। ना मालूम इस महीने की ये रातें, ये सातें, ये घड़ियां फिर हम में से किसको नसीब होंगी और किसको नहीं। हजारों लाखों लोग गुज़िश्ता रमज़ानुल मुबारक में जिंदा थे, कारोबार कर रहे थे, खाना पीना कर रहे थे। इतने गाफिल थे कि उनके दिल में इस बात का गुमान तक भी नहीं था कि हम दुनिया से जाएंगे। मौत पे सही मायनों में यकीन तक न था। लेकिन खुदा का फैसला अटल होता है। साल भर के अंदर अंदर मुख्तलिफ बहानों से मौत वाक़ हुई, आज कब्रों में है। और ना मालूम आइंदा रमजान के आने से पहले पहले हम में से कितने लोग कब्रों में जा चुके हो। ना मालूम हम में से किस किस की बारी इसी साल में है। ये सारी चीजें अगर हम तसव्वुर करके ध्यान करके अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर में गिरियाजारी करें, आजिज़ी और इंकिसारी करें, तो उस हदीस के मूजिब बन सकते हैं। इरशाद गरामी इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाते हैं कि अल्लाह पाक आखिरी रमजान की रात में फरिश्तों को जमा करके फरमाते हैं, ऐ फरिश्तों, इन लोगों ने रोजे भी रखे, तरावियां भी पढ़ी, कुरान मजीद की तिलावत भी की, अब इनको क्या मिलना चाहिए। फरिश्ते अर्ज़ करेंगे, इलाहुल आलमीन, जब मजदूर अपनी मजदूरी का पूरा काम कर चुके, वो अपनी मजदूरी का हक रखता है। अल्लाह पाक फरमाएंगे, फरिश्तों, मुझे अपनी किबरियाई की कसम, मुझे अपनी उलूहियत की कसम, मुझे अपनी इज्जत की कसम, मुझे अपने जलाल की कसम, मुझे अपनी शान किबरियाई की कसम, तुम गवाह हो जाओ, मैंने इन लोगों को माफ कर दिया। अल्लाह पाक की मगफिरत आम्मा का दरियाए करम बहता है। आज भी अगर कोई महरूम है तो फिर उसने तो महरूम ही रहना है। उसके मुकद्दर खोटे, उसने अपने आमाल को इतना खोटा कर लिया कि आम में दरियाए आम बहा, दरियाए करम खुदावंद जुल जलाल का बहा, फिर भी कतरा नसीब नहीं हो सका तो और कम मिलेगा। और ये सारी चीजें कदरदानी की हैं। जब मुसलमान कुरान करीम की कदरदानी किया करते थे तो उनके यकीन और नजरियात कुछ और थे। मुसलमान का ये यकीन था कि कुरान करीम का एक एक लफ्ज हक है, सच है, पक है। क्यों? इसलिए कि उसने तो जिसने कुरान मजीद हाथ में उठाया और सूरत फातिहा की तिलावत की और अलिफ लाम मीम के बाद वो जब पढ़ने लगा तो कुरान मजीद ने खुद कहा, और मेरे तिलावत करने वाले, पढ़ने वाले, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, दिल मिल यकीन के साथ मेरी तिलावत ना करना, कच्चा यकीन रखते हुए मेरी तिलावत करने की कोशिश ना करना। ला रैब फीह, ये वो किताब है जिसके आईन में, जिसके कानून में, जिसके अहकाम में जर्रा बराबर भी शक की गुंजाइश नहीं। वो सबसे पहले मुतालबा करता है, पहले यकीन कामिल पैदा कर, इसके बाद तिलावत की तरफ आना। और फरमाया अदब करना भी सीख ले, ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून, खबरदार कुरान मजीद को बगैर वुजू के हाथ नहीं लगाना। क्यों? इसलिए तंजीलुम मिर रब्बिल आलमीन, ये रब की तरफ से आया हुआ कलाम है, किसी आदमी का कलाम नहीं, किसी वजीर का कलाम नहीं, किसी बादशाह का कलाम नहीं, ये खुदावंद जुल जलाल का कलाम है। उसकी करीमी का क्या कहना। अरे रमजानुल मुबारक में इतनी रहमत आम्मा का दरियाए करम बहाया गया। फरमाया, है मेरे बंदे, तू मांग, क्या मांगता है। सहाबा कहते हैं कि सुबह से लेकर शाम हो जाती थी और रात से सुबह से लेकर शाम हो जाती थी और शाम से सुबह आ जाया करती थी। लेकिन साहब इकराम इस कदर अल्लाह पाक से मांगते थे, उनकी आंख का मांगते मांगते आंसू खुश्क नहीं हुआ करता था। और आड़े से आड़े वक्त में, और यकीन असल में जब तक खुदा की जात पे यकीन कामिल ना हो, खुदा के कलाम पे यकीन कामिल कैसे आएगा। उसकी जात पे यकीन कामिल पैदा होना यह शर्त है, लाबुद्दी अमर है। साहब इकराम ने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद पे यकीन किया, मुसीबतों, तकलीफों, परेशानियों की परवाह न की। तारीख में
کوئی یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ کبھی کسی صحابی نے یہ گلہ کیا ہو، یہ شکوہ کیا ہو کہ ایمان کی وجہ سے مجھ پہ مصیبتوں کے پہاڑ آ پڑے، میں نے بڑی غلطی کی ہے، ایمان قبول کر کے میں نے غلطی کی ہے. کوئی صحابی یہ نہیں کہتا، کبھی نہیں کسی نے، چاہے اس کی اپنی جان پہ پڑے اور چاہے صحابہ کو اپنے بچوں کے قیمے اپنی آنکھوں سے دیکھنے پڑے، اور چاہے صحابہ اکرام اور صحابیات نے اپنے بچوں کو پیاسے اور بھوک کے مارے اپنی گود میں اتنی زبان باہر نکال کر تڑپ کر ایڑیاں رگڑ کر مرتے تو دیکھا، پر صحابی نے کبھی اس بات کا اپنے زبان سے اقرار نہ کیا اور گلہ نہ کیا، شکوہ نہیں کیا کہ خدا پر ایمان لانے کی وجہ سے میرے بچے کا کیا حال بنا ہے. آج وہ یقین نہیں، جنہیں وہ یقین ملا ان کے کچھ اور حالات ہیں. سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ہے، باپ بت گر نہیں بلکہ بت پرست ہے، بت بنانے والا ہے، بت پرست بھی ہے، بت پرست نہیں بلکہ بت گر ہے، بت بناتا ہے. عجیب تجارت نکال رکھی تھی خلیل اللہ کے باپ نے، والد نے. کئی لوگ یہ کہتے ہیں کہ آزر کی عقل ماری گئی تھی، پتھروں کے خدا بناتا تھا. پتھر کے خدا بنانا مشکل ہے، کیا ہم نے اپنے آپ کو خدا نہیں بنایا ہوا؟ قرآن کہتا فرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، آپ ان لوگوں کو بھی دیکھیں گے جنہوں نے اپنی خواہشات کو، اپنی مرضیات کو اپنا خدا بنایا ہوا ہے. جو دل میں آ گیا، جو میرے پسند آئے وہ صحیح، اور جو میری سمجھ میں نہ آئے وہ غلط. قرآن کریم کا فیصلہ ہے کہ اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان لوگوں کو بھی تو دیکھیں گے جنہوں نے اپنی خواہشات کو، اپنی مرضیات کو، اپنی تمناؤں کو اور اپنی اغراض کو، اپنے مقاصد کو اپنا الہ بنایا ہوا ہے. آج ہم کب سوچتے ہیں کہ خدا کا فرمان کیا ہے؟ ہم تو یہ سوچتے ہیں کہ میری غرض کہاں ہے، میرا فائدہ کیسے ہے. بس یہ فرق ہے صحابہ کے ایمان میں، میرے اور آپ کے ایمان میں. صحابہ یہ کہتے تھے میری جان بچے یا نہ بچے، ایمان بچے. ہم کہتے ہیں کارخانہ لگے، بنگلہ بنے، کوٹھی تیار ہو، ایمان کا بیڑا غرق ہوتا ہے تو ہو جائے. یہ فرق ہے ہم میں اور صحابہ کرام میں. ابراہیم علیہ السلام کا والد بت بناتا ہے پتھر کے، اور ہم نے اپنے آپ کو بت بنایا ہوا ہے. جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات میں کوئی شرک کرتا ہے، اس کی عقل کا دیوالیہ نکل جاتا ہے، دیوالیہ نکل جاتا ہے. ابراہیم علیہ السلام کے سر پہ ٹوکرے میں پتھروں کی بت بنا کر کے رکھ دیتا، جا میرے بیٹے خداؤں کو بیچ کے آ، معبودوں کو بیچ کے آ. ابراہیم علیہ السلام بازار میں گلی میں نکلتے ہیں، آواز لگاتے ہیں لوگوں لے لو خدا پر ہیں جھوٹے. خدا خریدنے والوں آؤ، جس نے خدا خریدنے ہو وہ آ جائے. اور کبھی کبھی ایسا ہوتا کہ جو کل دے کر آئے تھے، بچے عورتیں آئی، انہوں نے کہا کل جو تو خدا دے گیا تھا اس کا تو کان نہیں ہے، ہمیں تبدیل کر دے. کل جو تجھ سے ہم نے خدا مول لیا تھا اس کی تو ٹانگ نہیں ہے، لنگڑا خدا ہمیں نہیں چاہیے. تو ابراہیم علیہ السلام ایسے خداؤں کی جو پتھروں کے بنائے ہوئے تھے ان کے ناک میں رسی ڈال کر نیچے گھسیٹ کر لاتے. باپ کہتا یہ کیا؟ انہوں نے کہا یہ لینے والوں نے واپس کر دیے، مجھے ٹوکرے میں رکھتے ہوئے بھی شرم آئی. آئے آئے ابراہیم، تم کتنے خدا کو مانے ہوئے ہو. تم ہر رنگ میں یہ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہو کہ خدا کے سوا حاجت روا کوئی نہیں، مشکل کشا کوئی نہیں، بگڑی بنانے والا کوئی نہیں، ارے کسی کو بسا کر اجاڑنے والا کوئی نہیں، آباد کو برباد کرنے والا کوئی نہیں، اور برباد کو آباد کرنے والا اس کی ذات کے سوا کوئی آئی نہیں. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی یہ حرکتیں دیکھتا رہا آزر کہنے لگا مجھے پتا چل گیا تو میری بات کے خلاف ہے، میں بت بناتا ہوں، خدا بناتا ہوں، تو ان کے خلاف معلوم ہوتا ہے. تھوڑا سا موقع مل گیا خلیل اللہ کو، فرمانے لگے اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا. اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کتاب مقدس میں ذرا ذکر تو کرو ابراہیم علیہ السلام کا، کتنے سچے پیغمبر تھے. انہوں نے اپنے باپ سے کہا اذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. اے میرے ابا جان، ان خداؤں کی، ان بتوں کی پوجا کرنے سے کیا فائدہ جو نہ نفع پہنچا سکے، نہ نقصان پہنچا سکے، نہ دیکھ سکے، نہ سن سکے.
آج سارا جہان کہتا ہے ابراہیم علیہ السلام کا والد پاگل تھا، وہ لوگ بڑے بے وقوف اور احمق تھے جو پتھروں کو خدا مانتے تھے، جو نہ سنے نہ دیکھے نہ نفع نقصان کے مالک بن سکے۔ ارے تم کون سے عقل مند ہو، آج تم نے خدا کو چھوڑ کر خدا کے بندوں کو مشکل کشا سمجھا ہوا ہے۔ کیا آج لوگ نہیں کہتے فلاں یوں کر دے گا، فلانا ملک کو آسمان میں لے جائے گا، فلانا ملک کو چاند پہ پہنچا دے گا، فلانا ملک کو یوں کر دے گا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں او ظالمو، تم اپنی زبانوں سے کیا بک رہے ہو؟ الیس اللہ بأحکم الحاکمین، کون ہے مجھ سے بڑا بادشاہ؟ کون ہے زمینوں کا مالک؟ کون ہے آسمانوں کا مالک؟ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، برکتیں میرے ہاتھ میں ہے، راج سارے جہان میں میرا۔ خامخواہ لوگ اپنے آپ کو خدا بنائے بیٹھے۔ فرمایا جو میں نے قرآن بھیجا ہے، جو تمہارے لیے ضابطہ بنا کر کے بھیجا ہے، جو دستور بنا کر کے بھیجا ہے، تمہیں اس کی پیروی کرنی پڑے گی۔ اگر تم اس کے علاوہ اور نظریات لے کر آؤ گے اور دستور زندگی بناؤ گے اور اپنے طرح طرح کے آئین بنا کر کے بیٹھو گے، اللہ پاک فرماتے ہیں میرے آئین میں تم شرک کرو گے، پھر میرے یہاں تمہارے لیے کوئی ٹھکانہ نہیں۔ خدا کا بھیجا ہوا دستور، خدا کا بھیجا ہوا آئین اور امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دستور، اس کی خلاف ورزی دیکھنا آنکھوں سے کتنی غلطی ہے۔ آج ہم کیا کر سکتے ہیں؟ سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری سب قید رحمت اللہ علیہ، اللہ پاک کی کروڑ رحمت نازل ہو اس مرد قلندر کی قبر مبارک پہ، آمین۔ لاہور میں تقریر فرمائی اور موقع تھا، راجپال نے رنگیلہ رسول کے نام سے ایک رسالہ کتابچہ لکھ مارا، اس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی۔ یہ بھی وہی وقت تھا، شاہ جی نے تقریر فرمائی، دائیں طرف علماء بیٹھے تھے، سامنے مجمع بیٹھا تھا، بائیں طرف کچھ اباش قسم کے لوگ بیٹھے تھے، نوجوان۔ شاہ جی نے پہلے دائیں طرف منہ کر کے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ علماء کی جمع وہ سامنے دیکھو، ایسا صدیقہ دوپٹہ لہرا رہی ہے اور تم سے سوال کرتی ہے کہ تمہارے ابا کی آبرو پہ کافر نے ہاتھ ڈالا ہے۔ اور پھر بائیں طرف خطاب کرتے ہوئے فرمایا نوجوانوں وہ دیکھو اپنی قبر سے فاطمہ الزہرا نکل آئی ہے اور دوپٹہ اٹار کر کہہ رہی ہے کہ نوجوانوں تم کہاں سو گئے، کالی کملی والے کی عزت پہ ہاتھ مارا، میرے ابا کی آبرو پہ لوگوں نے ہاتھ مارنے شروع کر دیے، تم کس کا کلمہ پڑھو؟ نمازی بھی بیٹھے تھے، حاجی بھی تھے، غازی بھی تھے، نیک پرہیزگار سخی بھی تھے، خیرات کرنے والے بھی تھے، مگر ان نوجوانوں میں ایک نوجوان ہے، عالم نہیں، حافظ نہیں، قاری نہیں، حاجی نہیں، بلکہ پختہ اور لمبا چوڑا نمازی بھی نہیں۔ بس وہیں سے دل میں سوچ بیٹھا میری زندگی کائے کی لعنت ہے زندگی پہ، میں دنیا میں زندگی گزار رہا ہوں، کالی کملی والے کی ذات پہ حرف آئے، میری زندگی کس کام کی؟ زندگی ڈر گیا اور جا کے خاموش لیٹ گیا۔ اماں نے پوچھا کیا بات ہے، کسی سے لڑ جھگڑ کر کے تو نہیں آیا، اداس سا کیوں ہے؟ کہنے لگا نہیں لڑائی میں نے کس سے کرنی ہے۔ تو امی جان کہنے لگی پریشانی کی کیا بات ہے، چند دن تیری شادی کے باقی، اب تو خوشی خوشی رہا کر۔ آنکھوں میں آنسو لے آیا اور کہنے لگا امی جان شادی ملتوی کر دے، میری شادی کو ملتوی کر دے۔ اس نے کہا کیوں؟ کہنے لگا اب تو شادی کہیں اور ہی جا کے کرنی ہے، اب یہاں شادی نہیں کرنی۔ چھپے چھپے چھرا بنا رہا ہے، تیاری کر رہا ہے، میں اس کو زندہ نہیں چھوڑوں گا جس نے کالی کملی والے کے دامن پہ ہاتھ مارا، جس نے سرکار مدینہ کی آبرو پہ ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی، جس نے شہنشاہ کائنات کی عزت پہ ہاتھ صاف کرنے کی کوشش کی۔ اب دونوں دنیا میں نہیں رہیں گے، یا راجپال رہے گا یا علم الدین رہے گا، دونوں نہیں رہے، تیاری کر رہا ہے۔ امی کہتی ہے اس طریقے سے پریشان نہ ہو، میں نے تو تیری شادی کی تیاری کی ہوئی ہے، بڑی خوشی کا وقت ہے، ان قریب تیری دلہن کو لے آؤں گی، گھر میں باغ و بہار ہوگی۔ علم الدین کہنے لگا بس امی جان شادی ہو چکی، باغ و بہار تو اب کسی اور ہی جگہ آئے تو آئے،
आखिरकार माँ बेटों में गुफ्तगू जारी रही। सोचा कि मेरी माँ कहीं रो रो कर न मर जाए। बिलाखिर इसरार के बाद बता दिया कि अम्मी जान, शादी का प्रोग्राम बिल्कुल मुलतवी करता हूँ, और अब सरकार मदीना के रसूलुल्लाह के दुश्मन को जब तक खत्म ना कर दूं उस वक्त तक मुझे चैन नहीं आएगा। चैन नहीं आएगा। माँ भी माँ थी, दामन फैला दिया, डोली फैलाकर कहने लगी, मेरे बच्चे और नौजवान, अगर तेरे ऐसे अज़ाइम इरादे हैं, मैं गरीब, मैं अनपढ़ औरत अल्लाह पाक की हुजूर में दुआ मांगती हूँ, मौला मेरे बच्चे को कबूल फरमा। मेरे बच्चे को दुआ मांग रही है, मशवरे नहीं करता, तदबीरें नहीं बनाता, तजवीजें नहीं करता, यार दोस्तों से पूछता नहीं फिरता, जिसने कुछ करना हो वो नहीं पूछा करता। मैं छुरा लिया और अनारकली के बाजार में पहुंचा और वहां जाकर के राजपाल को छुरा मारा और उसे खत्म करने के बाद खुद थाने में पेश हो गया। अंग्रेज का जमाना था, आखिर गिरफ्तार तो होना ही था। मियां वाली जेल में डाल दिया गया। बंबई से बड़े बड़े वकीलों को बुलाया। पाकिस्तान के बानी मोहम्मद अली जिन्ना जो उस वक्त वकालत किया करते थे, उनको बुलाया गया। तो जब मुलाकात की जेल में तो यूं कहा कि इल्मुद्दीन इनकार तू कर दे, छुड़ा मैं लूंगा। उसने कहा कैसे? कि इससे इनकार कर दे कि राजपाल को मैंने नहीं मारा। तो कहने लगा नमाजी मैं नहीं, हाजी मैं नहीं, लंबे चौड़े परहेजगार मुत्तकी मैं नहीं, तस्बीह मैंने नहीं फेरी, तिलावतें मैंने नहीं की, अरे सारी उम्र गुनाहों में गुजारी, एक ही तो नेकी की है, उसी से इनकार कर दो। तुम्हें किसने कहा कि मेरा प्रोग्राम बचने का है? मैं बचने का इरादा ही नहीं रखता। चुनाचे साहब कह दिया वकील साहब ने कि बचना मुहाल है, बस किस्सा खत्म है, ये इनकार नहीं करेगा, बचेगा नहीं। चुनाचे सजाए मौत आखिर हुई। मौलाना काजी हसन अहमद शुजाबादी सब कहते रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि जिस वक्त जेल में मुलाकात करने गए तो जेल के सुपरिटेंडेंट ने बतलाया कि रात को इल्मुद्दीन की कोठड़ी से ऐसे नूर की रोशनी निकलती है, आसमान तक बुलंद हो जाती है। तमाम लोगों ने देखा, सब लोग देखते रहे। बिलाखिर वो घड़ी आ पहुंची, सजाए मौत हो गई, फांसी का वक्त करीब आ गया, फंदे के करीब पहुंचा। अजीज रिश्तेदार आए, मिलने जुलने वाले लोग, मुसलमान हमदर्द आदमी कहने लगे इल्मुद्दीन कोई तमन्ना हो तो बताओ, कोई आरजू हो तो कह लो, किसी किस्म की हसरत हो तो बयान करो। फंदा पकड़ कर कहने लगा बस अब एक ही तमन्ना है, एक ही आरजू है, एक ही हसरत है, और वो ये कि जो तजल्ली, जो नूर, जिस चीज का दीदार जेल की कोठड़ी में बार बार हुआ, इल्मुद्दीन की तमन्ना बस अब हर वक्त वही दीदार करता रहूं। इल्मुद्दीन तू दुनिया में अब नहीं रहेगा, तेरा आखिरी वक्त आ पहुंचा, फंदा तेरे सामने फांसी का मौजूद है। चूम के कहने लगा लोगों तुम्हारी नजरों में ये मौत का फंदा है, मेरी नजरों में महबूब को मिलने का दरवाजा है। तुम इसको मौत का फंदा कहते हो, मैं इसे आका से मिलने का एक दरवाजा कहता हूँ। इधर मौत आएगी, उधर मैं अपने आका से मिलूं। मुझे बड़ी खुशी है, मैं गम में जान कदम नहीं दे रहा, बस यकीन बैठ जो गया। बेशक देखा दुनिया ने कि दुनिया के सामने क्या देखा। और सहाबा इकराम का तो क्या कहना कि उन्होंने अपने अपने वक्त में और अपने अपने अंदाज में अल्लाह तबारक व तआला के एक एक हुक्म पे जान की बाजी लगाई। तौहीद बारी ताला सहाबा इकराम जब बयान करते थे, अपने ईमान का ऐलान करते थे तो सारे काफिर दुश्मन हो जाते थे, अपने भी पराए। यारियां टूटती थी, रिश्तेदारियां टूटती थी, अजीज व अकारिब अलग होते थे, मकान जाता था, हत्ता के वतन को भी खैर बाद कहना पड़ा सहाबा इकराम। और दूसरी तरफ उनको तमाम चीजें यूं मुयस्सर थी। हज़रत ज़ैद बिन हारिस सब कह रज़ियल्लाहु ताला गुलाम है, बिकते बिकते हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचे, हुजूर ने खरीद लिया। वालिद को पता चला कि मेरा बेटा मक्के में है, तलाश करते करते हुजूर के पास आ पहुंचा। हुजूर ने फरमाया मैंने तुझे आजाद कर दिया, तो अपने बाप के साथ जा सकता है। ज़ैद बिन हारिस खड़े होकर के कहने लगे मैं अपने बाप के साथ तो तब जाऊं जब मुझे सरकारे मदीना जैसा शफीक बाप कहीं और मिलता। और किस कदर सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहीमाना और करीमाना जिंदगी है कि सहाबा इकराम को यूं अलविदा करना। लेकिन जालिमों ने, दुश्मनाने दीन ने सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी नहीं बख्शा। रात दिन प्रोग्राम बनाते थे, हर वक्त तजवीजें लड़ाते थे, कौन सी सूरत है इनको खत्म करने की, क्या
طریقہ کار ہو سکتا ہے؟ چنانچہ ایک روز پروگرام بنایا کہ بھی سارے اکٹھے ہو کر ابو طالب کے پاس چلو، پھر کوئی بات بنے گی۔ غلط کار لوگ رات دن تجویزیں ہی بنایا کرتے ہیں۔ اکٹھے ہو کر کے آ گئے ابو طالب کے پاس اور آ کر کے کہنے لگے ابو طالب تیرے بڑھیپے کا لحاظ ہے، تو مکے کا سردار ہے، بڑا معزز آدمی ہے، ورنہ اس نبی کو تو نعوذ باللہ ہم نے کبھی سے اڑا دیا ہوتا۔ ہم کوئی تھوڑے، توبہ، ہماری طاقت کا کوئی اندازہ کر سکتا ہے؟ تیری سرداری کا لحاظ ہے، تیرے بڑھیپے کا لحاظ ہے۔ ابو طالب کہنے لگا کیا بات، تمہیں کیا تکلیف پہنچی؟ لگا یہ تمہارا بھتیجا ہمیں ہر وقت گالیاں نکالتا ہے، ہر وقت ہمیں گالیاں دیتا ہے تمہارا بھتیجا۔ ابو طالب نے حضور انور سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو بلوا بھیجا، حضور تشریف لے آئے۔ ابو طالب کہنے لگے او میرے یتیم بھتیجے، یہ مکے کے لوگ شکایت کرتے ہیں، کہتے ہیں تیرا بھتیجا گالیاں نکالتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چچا جان ساری عمر میں کبھی بھی کسی کو کسی حال میں بھی گالی نہیں دی، پتھر میں نے کھائے، مار میں نے کھائی، رات دن ان کی مار سہتا ہوں، میں نے تو کبھی گالی تو کیا بد دعا بھی نہیں دی۔ مکے کا کون سا چوک ہے جس میں انہوں نے مجھے نہیں مارا؟ کون سی وہ جگہ ہے؟ صحابی کہتا ہے امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے چوک میں کھڑے ہو کر لوگوں کو قرآن مجید سنا رہے ہیں۔ میں اس وقت تک مسلمان بھی نہیں تھا، میں نے دیکھا چاروں طرف کافروں کا مجمع لگا ہوا ہے، کوئی پتھر مار رہا ہے، کوئی اینٹ مارتا ہے، کوئی روڑے مارتا ہے، کوئی ہڈی مارتا ہے پھینک کر، چاروں طرف سے مار پڑ رہی ہے، اور سرکار مدینہ بلا تحمل قرآن مجید کی تلاوت فرما رہے ہیں، زخموں سے خون کے پھوارے چھوٹ رہے ہیں۔ ایک عورت نے کوٹھی پہ سے آواز دی اے زینب تم کہاں چلی گئی؟ تمہارے ابا کو لوگوں نے لولوان کر دیا۔ حضرت زینب اپنے گھر سے نکلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی کا پیالہ لے کر، زینب کی آنکھوں نے دیکھا سرکار مدینہ کا تمام جسم زخمی ہے، لہو میں کپڑے بھی تربتر ہیں، شرابور ہے۔ بیٹی اپنے باپ کو لپٹ گئی، ابا جان گھر چلو، یہ لوگ کیوں مارتے ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ مار کیوں پڑی؟ کیا ہوا؟ آپ تو کسی کا مال نہیں چھینتے، ادھار لے کر واپس کرتے ہو، محافظت کرتے ہو، سب کی عزت کرتے ہو، صلہ رحمی فرماتے ہو، آپ کو لوگ کیوں مارتے ہیں؟ فرمایا بیٹی تجھے معلوم نہیں، میں ان تمام لوگوں کو یہ کہتا ہوں ساری کائنات کا مالک وہ ایک خدا ہے، اس پر یہ پرکھ دیتا ہوں، اس کی یہ وجہ ہے ان سب کے ناراض۔ میں خدا کا قرآن سناتا ہوں، اللہ کی توحید کا پیغام ان تک پہنچاتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ مورخین نے لکھا ہے حضرت زینب نے پانی کا پیالہ پیش کر دیا، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ مبارک میں لے کر کلی جو کی تو منہ سے لہو آئے۔ وہ مار صحیح ہے کالی کملی والے نے، خدا کی قسم حضور فرماتے ہیں بخاری شریف میں حدیث موجود ہے کہ اللہ کی راہ میں جتنی میں نے مار کھائی اس زمین کے اوپر اس آسمان کے نیچے اتنی کسی نے مار نہیں کھائی۔ اور بلکہ ایک مقام پہ آتا ہے یوں فرمایا کہ اور تو اور رہے غیر تو غیر رہے، میری پیدائش کے وقت میں جس چچا نے مٹھائی بانٹی تھی، جس نے باندیاں اور غلام آزاد کیے تھے، میرے بدن پہ میرے جسم پہ ایسی جگہ نہیں جہاں پہ سگے چچی کے ہاتھ کا پتھر نہ لگے۔ اللہ کوئی مذاق ہے؟ ابو طالب کے سامنے حضور بیٹھے ہیں، فرمایا چچا جان میں نے تو کبھی کسی کو گالی نہیں دی، میرا گالی دینے کا پروگرام ہی نہیں، مزاج ہی نہیں، میں کیوں گالی دوں کسی کو؟ وہ وہیں پہ بیٹھے تھے، مکے کے جو بڑے بڑے شیطان تھے وہ وہیں موجود تھے، کہنے لگے کون کہتا گالی نہیں دیتے، ہر وقت نکالتے ہو گالیاں؟ نے کہا نا میں نے گالیاں کب نکالی؟ انہوں نے کہتا نہیں کہ سارے جہان کے خدا جھوٹے ہیں، تمام خدا غلط ہیں، بس ایک خدا صحیح ہے وہی حکم الحاکمین۔ انہوں نے کہا یہ گالی ہے؟ ہاں ہاں یہی تو گالی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے نزدیک اگر یہ گالی ہے تو مجھے خدا کا حکم ہے کہ میں یہ پیغام پہنچاتا رہوں چاہے میری ہڈیاں بھی ختم کر دی۔ بھی ختم۔ ابو طالب بیچارہ کیا سمجھتا؟ وہ سمجھا کہ ضد کر رہے ہیں، ضد ہو رہی ہے، کہہ بیٹھا، کہنے لگا میرے بھتیجے اب اگر تو ان کی بات کو نہیں مانتا تو آج کے بعد میرا سہارا نہ تکنا۔ یہ سہارے والا مسئلہ بڑا غلط ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ جی میرے ماں باپ ہے، اگر میں کما کے نہ کھلاؤں تو وہ بھوکے مر جائیں گے،
کوئی کہتا ہے جی میرا استاد ہے، اگر ہم نہ اس کو کھلائیں تو وہ مر جاتا۔ مقتدی کہتے ہیں کہ اگر امام کو ہم نہ کھلائیں تو اس کا تختہ کبھی سے نکل گیا ہوتا۔ یہ سہارے اللہ پاک نے سارے سہارے توڑے۔ ابو طالب کہنے لگا میرا سہارا نہ تکنا، میں اب تمہارا ساتھ نہیں دے سکتا۔ سرکار دو عالم سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرمایا چچا جان آج تک تم نے غلط سمجھا ہے کہ میں تمہاری کمر پہ تمہارے بلبوتے پہ یہ سب کچھ کر رہا ہوں۔ ہٹو آپ بھی ایک طرف ہو کے دیکھ لو، وہ خدا میری حفاظت کرنے والا، وہ مالک کی کائنات، وہ بے نیاز خدا ہے، وہی میری حفاظت کرے، وہی میری حفاظت کرے گا۔ سبحان اللہ۔ مکے کے لوگ پہلے تو اکڑے، کفر کی یہ عادت ہے پہلے اکڑتا ہے، بڑا زور دکھاتا ہے ہم یوں کر دیں گے، دیکھنا جی ابھی رگڑ دیتے ہیں، اور جب سامنے آئے اسی وقت ہی کر کے چپ ہو جاتے ہو، نہیں جی نہیں ایسی رہے میں گل کی تھی، کو لڑا لگے بس فوراً ڈھیلے پڑ جاتے ہیں اسی وقت۔ پہلے دماغ میں تھوڑی سی خرخشی ہوتی ہے، جب سامنے آیا حق جال حق زہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، جب حق آئے گا باطل بھاگے گا، اسلام آئے گا تو کفر کا ستیہ ناش اور بیڑا غرق ہوگا، سبحان رہ ہی نہیں سکتا سبحان کفر۔ اللہ، ماشاء اللہ، جزاک اللہ۔ دوستو، حضرت علامہ مولانا قاری محمد حنیف ملتانی صاحب آپ لوگوں کے سامنے بیان فرما رہے تھے ماہ رمضان المبارک کا تیسرا عشرہ مبارک، رمضان المبارک کا تیسرا جمعہ مبارک کے حوالے سے، ماشاء اللہ جزاک اللہ، عشرہ نجات کے حوالے سے، جس میں جو ہے لوگوں کی نجات کا عشرہ ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، جزاک اللہ۔ دوستو، قاری حنیف ملتانی صاحب بیان فرما رہے تھے انتہائی خوبصورت انداز کے ساتھ، خوبصورت آواز کے ساتھ۔ امید ہے آپ لوگوں کو یہ بیان پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ لوگوں کو یہ بیان پسند ہے تو ہمارے چینل جو ہے اسلامک واقعات کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک کر لیں۔ انشاءاللہ آپ کے لیے ایسے ہی لاتے رہیں گے بیانات قاری حنیف ملتانی صاحب کے ماہ رمضان المبارک کا پہلا عشرہ جو ہے وہ ہے رحمت کا عشرہ، جس میں اللہ پاک کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، رب ذوالجلال کی طرف سے جو ہے رحمتوں کا نزول ہوتا ہے پورے مہینے میں، اللہ اکبر۔ اور دوسرا عشرہ جو ہے مغفرت کا عشرہ ہے، جس میں جو ہے رب ذوالجلال اپنے بندوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے کہ اے میرے بندو، آپ مجھ سے جو ہے بخشش مانگو تو میں آپ کو بخشش دوں گا، اللہ اکبر۔ کوئی بندہ مجھ سے جو ہے کوئی مدد مانگے گا تو اس کو مدد عطا کروں گا۔ رب ذوالجلال ماہ رمضان المبارک کی جو ہے راتوں میں جو ہے آواز لگاتے ہیں آسمان دنیا پر، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اور تیسرا عشرہ جو ہے وہ ہے عشرہ نجات کے، رب ذوالجلال تیسرے عشرے میں اپنے بندوں کو دوزخ سے نجات عطا فرماتا ہے، دوزخ سے خلاصی عطا فرماتا ہے۔ رب ذوالجلال جو ہے اپنے بندوں سے 70 ماہوں سے بھی زیادہ پیار کرنے والا ہے، تو پھر رب ذوالجلال نے اس ماہ مبارک کو، اس برکتوں والے مہینے کو، عظمتوں والے مہینے کو ایک وسیلہ بنا کر بھیجا ہے، ایک جو ہے اپنے بندوں کے لیے بہانہ بنا کر بھیجا ہے لوگوں کی بخشش کا۔ تو رب ذوالجلال جو ہے پھر اس میں جو ہے عشرے جو ہے اس میں عشرہ مختص کر رہا ہے کہ پہلا عشرہ جو ہے رحمت ہے، اس عشرے میں جو ہے رحمتوں کی برسات ہوگی، دوسرے عشرے میں لوگوں کی مغفرت ہوگی، اور تیسرے عشرے میں جو ہے لوگوں کی نجات ہوگی، دوزخ سے خلاصی ہوگی، اللہ اکبر، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ وہ رب ذوالجلال بڑا مہربان ہے، وہ بڑا کریم ہے۔ رمضان المبارک کے حوالے سے بیان فرمایا قاری حنیف ملتانی صاحب نے، اور جمعہ مبارک کی فضیلت کے حوالے سے بھی بیان فرمایا کہ عظمتوں والے مہینے کے جو ہے جمعہ مبارک کی بھی فضیلت جو ہے الگ ہے، بہت اعلیٰ جو ہے فضیلت ہے اس ماہ رمضان المبارک میں جمعہ مبارک کی، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، جزاک اللہ۔ دوستو، قاری حنیف ملتانی صاحب ایک اور بیان فرماتے ہیں، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے چچا ابو طالب کا بھی واقعہ بیان فرما رہے تھے کہ جب ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اعلان نبوت کیا، تو جو اپنے چچا جو ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت کرتے رہے، تو وہ بھی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہنے لگے کہ اے میرے بھتیجے، اگر تم
اسلام پہ جو ہے اسلام کی بات کرتے ہو، اعلان نبوت کی بات کرتے ہو، تو پھر میں آپ کی کفالت نہیں کروں گا۔ اللہ اکبر۔ اس وقت میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے اللہ پاک نے جو ہے اپنا جو ہے سایہ عطا فرمایا، اور اللہ پاک نے جو ہے حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے اللہ پاک نے جو ہے مدد فرمائی، اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو حوصلہ عطا فرمایا، ہمت عطا فرمائی کہ خاندان والے بھی ساتھ نہیں دے رہے، اللہ اکبر، اس کے باوجود بھی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنے مشن پر کھڑے ہوئے ہیں، ثابت قدم ہیں اعلان نبوت پر۔ اللہ اکبر۔ یہ واقعہ بھی آپ لوگوں نے سماعت فرمایا، انتہائی خوبصورت انداز کے ساتھ، پیار بھرے لہجے کے ساتھ۔ امید ہے آپ لوگوں کو یہ بیان پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ لوگوں کو یہ بیان پسند ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اسلامی واقعات کو، ویڈیو کو لائک کر لیں۔ انشاءاللہ آپ کے لیے ایسے ہی لاتے رہیں گے بیانات کاری ملتانی صاحب کے۔ تو انشاءاللہ دوستوں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، نیکسٹ بیان میں، ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، ایک نئے موضوع کے ساتھ۔ تب تک اللہ حافظ۔